अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन और टेट के उम्मीदवारान, मैं आपका इस डिजिटल क्लास में इस्तकबाल करता हूं और नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश रखता हूं कि आप तमाम अच्छे से अच्छा रैंक हासिल करें। नाज़रीन, आज हम एक रियाजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है डाटा हैंडलिंग, यानी मोहतियात का इजहार। मोहतियात का इजहार ये एक रियाजी की बहुत बड़ी शाख यानी शुमारियात में दाखिल होता है। शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स, उसके तहत बहुत से ज़ैली उन्वानात मौजूद हैं। तो अज़ीज़ नाज़रीन, आइए हम देखते हैं कि आपके टेट पेपर 1 में डाटा हैंडलिंग और मोहतियात के इजहार में क्या क्या निसाब टॉपिक्स मौजूद हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है मोहतियात का इजहार यानी डाटा हैंडलिंग। इसमें बहुत से टॉपिक्स यहाँ पर मौजूद हैं। मोहतियात यानी मवाद से क्या मुराद है। इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा, मोहतियात का इजहार, डाटा रिप्रेजेंटेशन और ताद्दुदी जदवल की तैयारी यानी प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके अलावा बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है और किस तरह हासिल करना चाहिए। उसके अलावा गैर ग्रोही मोहतियात का औसत हिसाबिया और वस्तानिया और बहुतातिया किस तरह मालूम करना चाहिए। उसके बाद देखिए इनहराफी तरीक़े के ज़रिए औसत हिसाबिया का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ मीन बाय डिविएशन मेथड। के बाद एकजाई ताद्दुदी तकसीमी जदवल यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। के बाद है ताद्दुदी कसीर ज़िलाई, ताद्दुदी मुनहनी, एकजाई ताद्दुदी मुनहनी यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो देखा आपने कि आपके सिलेबस में बहुत से टॉपिक मौजूद हैं। हम अगर सुवम जमात को लें तो इसके अंदर मवाद से क्या मुराद है, मवाद को किस तरह जमा करना चाहिए और मवाद की तंजीम गिनती के निशान के ज़रिए किस तरह की जाती है वो हमको मालूम होता है। मवाद को किस तरह जमा करना है, आदात का तक़ाबुल किस तरह करना है और तस्वीरी ग्राफ के ज़रिए नताइज को अक्स करना और ग्राफ में दर्ज करना, यह हमको सुवम जमात में मिलता है। चारम जमात में क्या क्या उन्वानात मौजूद हैं, स्मार्ट टेबल्स के उन्वार के तहत मौजूद हैं, जिसमें तस्वीरी ग्राफ के नताइज पढ़ना और अक्स करना, मवाद का इंदराज, आदात का तसव्वुर, आदात का इस्तेमाल करते हुए डाटा रिकॉर्डिंग तरह करना चाहिए, वो हमको जमात चारों में मिलता है। उसके बाद पंजुम जमात में देखिए आप तस्वीरी तरसीम यानी पिक्टोग्राफ किस तरह पढ़ना चाहिए, पैमाने के अनुसार स्केल फैक्टर की ज़रूरत कहाँ पर होती है, किस तरह होती है, बक्स तरसीम यानी बार ग्राफ को किस तरह पढ़ना चाहिए, गिनती के निशान का तसव्वुर, ज़ुमराबंदी करते हुए मालूमात की निशानदही करना और तस्वीरी तरसीम से बक्स तरसीम में तब्दील करना और बक्स तरसीम से तस्वीरी तरसीम में तब्दील किस तरह किया जाता है वो हम सीखेंगे। मवाद का गिनती के निशान के साथ रब्त। पंजुम जमात में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों को मोहतियात इकट्ठा करने के लिए मौक़े फराहम करना, जो अपने माहौल में पाए जाने वाले घर या मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी मुख्तलिफ तरतीब जैसा कि जदवल तैयार करना है, तस्वीरी ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है वगैरह। के बाद देखिए शशम जमात में मोहतियात का इजहार, मोहतियात से क्या मुराद है, मोहतियात को एकजा करना और मुनज़्ज़म करना, तस्वीरी ग्राफ के पैमाने का इजहार और इसकी बनावटें, ज़ुमराबंदी करते हुए मालूमात की निशानदही करना, तस्वीरी तरसीम, बॉक्स तरसीम और बार ग्राफ किस तरह बनाना चाहिए और उसको मोहतियात का इजहार किस तरह करना चाहिए, यह हमको शशम जमात में मिलता है। तो अज़ीज़ नाज़रीन, सुवम से लेकर शशम जमात के अंदर मोहतियात का इजहार के तहत बहुत से उन्वानात दिए गए हैं। इसके अलावा आपको हफ्तम जमात में और हश्तम जमात में भी आपको मवाद मिल सकता है कि मोहतियात का इजहार क्या है, मोहतियात का इजहार किस तरह करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम आइंदा देखेंगे। मोहतियात का इजहार डाटा हैंडलिंग क्या है,
اس کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ موتیات سے مراد مواد یعنی انفارمیشن، کوئی بھی معلومات حاصل ہوتی ہے اس کو مواد کہتے ہیں اور اس کو اظہار کرنا موتیات کہلاتا ہے. مطلوبہ اطلاعات یعنی انفارمیشن کے لیے جمع شدہ تفصیلات کی تنظیم کے بعد اس کو درج کرنے کو موتیات کا اظہار کہتے ہیں. یہاں پر واضح طور پر ہم کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے موتیات کا اظہار کے لیے چند اصول ہوتے ہیں اور چند اسٹیپس ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر دیا گیا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ یہاں پر ہے کہ موتیات کا حصول یعنی کلیکشن آف ڈیٹا، کلیکشن آف انفارمیشن، معلومات کا حصول کرنا. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہے موتیات کا اندراج یعنی ریکارڈنگ آف ڈیٹا، ریکارڈنگ یعنی درج کرنا. اس کو حاصل کرنے کے بعد ہم ایک جگہ لکھ لینا اور اس کو درج کرنا. اس کے بعد دیکھیے موتیات الگ الگ قسم کی ہو سکتی ہیں، ان کی تنظیم صحیح نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو پہلے ہم موتیات کی تنظیم کرنا چاہیے یعنی آرگنائزیشن آف ڈیٹا، آرگنائز کرنا اور اس کو تنظیم یعنی سعودی ترتیب یا نزولی ترتیب تنظیم کرنا، یہ تھرڈ اسٹیپ ہے. اس کے بعد آخری اسٹیپ یہ ہے موتیات کا اظہار یعنی اس کو اظہار کرنا یعنی صحیح طریقے سے لکھنا اور درج کرنا، یہ موتیات کا اظہار کہلاتا ہے. عزیز ناظرین، یہ تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم بیان کیا گیا ہے کہ موتیات کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے. پہلا اسٹیپ تو اس کو حصول کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کو درج کرنا چاہیے اور اس کے بعد تنظیم یعنی صحیح طریقے سے جمانا چاہیے اور آخر میں اس کو جدول میں یا جو طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے، جو مطلوبہ طریقہ ہے، اس میں اظہار کرنا، یہ موتیات کا اظہار کہلاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھیں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کو مثالوں کے ذریعے، چند موٹی موٹی مثالوں کے ذریعے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں دیکھیے ایک مثال، یہاں پر ترکاری کی دکان ہے، یہاں پر مینو دیا گیا ہے، یہاں پر قیمتیں درج ہیں کہ آلو 30 روپے فی کلو، بیگن 35 روپے، اس طرح بہت سی چیزیں یہاں پر ہم کو دکھائی دے رہی ہیں. تو یہاں دیکھیے پہلے تو ہم نے یہاں سے مواد کو حاصل کیا ہے یعنی دکاندار کے پاس جا کر ہم نے تمام قیمتوں کو درج کیا ہے یعنی مواد کو اکٹھا کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے اس کے مطابق ہم کو سوالات دیے جا سکتے ہیں، اس کو آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں. اس طرح دیکھیے اس کے بعد کا اسٹیپ ہے، یہاں پر ہم کو مثال کے ذریعے یہاں پر دیا گیا ہے کہ الگ الگ چیزیں یہاں پر موجود ہیں، تو پہلے ہم کو ان صحیح طریقے سے جمانا چاہیے کہ موز، یہ الگ الگ میوے یہاں پر ٹوکری میں موجود تھے تو ہم نے اس کو الگ الگ کیا ہے، موز کو الگ، سیب کو الگ، اس طرح اس کی قیمتوں کو ہم نے اس طرح درج کیا ہے. تو اسی کو ہم یہاں پر جدول میں اندراج کرتے ہیں. یہاں پر موز 5 ہے، آڑو 4 ہے، سیب 3 ہے. اس طرح یہاں پر دوسرا اسٹیپ ہم کو حاصل ہو گیا ہے کہ مواد کو جدول میں درج کرنا، اور یہ ایک سادہ جدول کی مثال ہے. اس کے بعد دیکھیے یہاں پر آپ کے کتاب میں بھی موجود ہے کہ یہاں پر سڑک پر سے چند گاڑیاں گزر رہی ہیں، تو یہاں پر اس کو درج کرنا ہے. تو اس کو ہم جدول میں اس طرح درج کرتے ہیں کہ کار کتنے گزرتی ہیں، اس کو گنتی کے نشان کے ذریعے ہم یہاں پر درج کریں گے. یہاں پہ دیکھیے 1 2 3 4 5، اس طرح اگر 5 اگر حاصل ہوں تو 1 2 3 4 کے بعد 5ویں لکیر اس طرح آڑی کھینچی جائے گی. یہ اس طرح ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 5 کا ایک بنڈل ہے. تو یہاں پر ہم درج کریں گے کہ کتنے کار گزری ہیں، 5. اس کے بعد آٹو دیکھیے یہاں پر 1 2 3 4 5، 5ویں لکیر ایسے آڑی کھینچی گئی ہے، اور اس کے بعد 6. بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ 5 کو اس طرح لکھتے ہیں اور 6 ایسا آڑے لکھتے ہیں. ایسا بالکل غلط ہوگا. ہم کو 5 کا ایک کٹا بنانا ہے، یعنی 4 لائن کھینچنے کے بعد
اس طرح آڑی لکیر ہم کھینچیں گے تو وہ 5 کا ایک کٹا الگ محسوس ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ 5 ہو گیا، اس کے بعد 6، 7 اور یہ 8، اس طرح ہم آسانی سے درج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 5 ہے، بس یہ 5 اور یہ ایک 6، اس طرح بس 6 ہو گئے۔ اس طرح ہم آسانی سے درج کر سکتے ہیں کہ یہ 5، 5 10، یہ 15، اس طرح آخر میں 1 دیا گیا ہے، اس طرح 16 حاصل ہوں گے۔ یعنی ہم کو یہاں پر گنتی کے نشان میں درج کرنا ہو تو یہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے 5 کا ایک کٹا، یا اگر اندراج زیادہ ہوں 10 ہو یا 20 ہو تو 10 کا کٹا یا 20 کا کٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے پڑھا کہ محتیاط کا اظہار جدول میں کس طرح کرنا چاہیے، تو وہ اظہار کون سے طریقوں سے کیا جاتا ہے، تصویری اظہار ہے اور بار گراف ہے، اس طرح کے کئی ہم کو اظہار کے طریقے موجود ہیں۔ تو آپ کے نصاب میں کیا کیا موجود ہیں ہم ایک کے بعد دیگرے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں دیکھیے سب میں پہلے تصویری اظہار، یعنی اس کو ہم کیا کہیں گے، پکٹوگراف۔ پکٹوگراف میں محتیاط کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھیں گے۔ یہاں دیکھیے محتیاط کو اعداد و شمار کے علاوہ کئی طریقوں سے ظاہر کیا جا سکتا ہے، جیسے تصویری اظہار ہے، یعنی اس کو ہم پکٹوگراف کہتے ہیں۔ تو پکٹوگراف ہے کیا، یہاں پر دیکھیے کہ اعداد کی شکل میں دیے گئے محتیاط کو تصویروں میں یا اشکال کے ذریعے پیش کرنا تصویری اظہار یا پکٹوگراف کہلاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے جس میں چند تصاویر موجود ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ببر ہے، تو یہ ایک چارٹ کے طور پر یہاں پر دیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم گن کر بتا سکتے ہیں کہ کتنے ببر ہیں، کتنے بندر ہیں، کتنے ہرن ہیں، کتنے شیر ہیں۔ اس طرح اظہار کو ہم پکٹوگراف یا تصویری اظہار کہتے ہیں، اور اس کے متعلق بہت سے سوالات آپ کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس سوالات کو اس تصویری اظہار کو پڑھتے ہوئے ہم حل کر سکتے ہیں۔ ایک دیکھیے یہاں پر قمری جماعت میں کس جانور کی تصویر زیادہ ہے، یہاں پر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہرن کی زیادہ ہے۔ اس طرح آپ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک اسکول میں الگ الگ دنوں میں پیسے جمع کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ 5 روپے کا سکہ ہے، یعنی یہ ایک 5 روپے کا سکہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ کتنے ہیں، آپ گن کر دیکھیے کہ یہ 14 ہیں۔ تو یہاں پر جملہ رقم کیا ہوگی، 1 5 ہو تو 14 5 روپے کے سکے ہیں، تو آپ کو 70 رقم حاصل ہوگی۔ اس طرح آپ دیگر بھی آپ محسوب کر سکتے ہیں۔ آپ یہ تصویری اظہار کے ذریعے، یہ یہاں پر تصویری اظہار یہ 5 کا سکہ یہاں پر دیا گیا ہے، اس کے حساب سے آپ محسوب کرتے ہوئے جدول کو مکمل کر سکتے ہیں اور سوالات کو بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اور ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر دھان کے تھیلے موجود ہیں۔ یہاں پر 2009 میں اتنے تھیلے یہاں پر پیداوار کی گئی ہے۔ تو ایک تھیلا یہاں پر دیا گیا ہے کہ 50 ہے، یعنی 50 کلو کا ایک تھیلا ہے۔ تو 50 کلو کے یہاں پر کتنے تھیلے ہیں، 7 ہیں۔ تو اس طرح 350 کلو یہاں پر 2009 میں حاصل کی گئی ہے۔ 2010 میں کتنی ہے، 2011 میں کتنی ہوگی، اور 2012 میں کتنی پیداوار کی گئی ہے، یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ تصویری اظہار تو ہم نے دیکھا ہے کہ چند اشیاء دیے گئے ہیں، ان کو شکل میں دیا گیا ہے کہ ایک چاول کا تھیلا مساوی ہے 50 کلو، یا ایک موٹر سائیکل اگر تصویر دی گئی ہے تو وہ 10 کے برابر ہے، یا ایک تصویر مساوی ہے آپ 20 تصور کریں تو اس کے حساب سے آپ محسوب کر سکتے ہیں اور جدول کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ تصویری اظہار کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ بار گراف کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔
بار گراف میں اظہار کس طرح کرنا چاہیے؟ عدد کی شکل میں دیے گئے محتیات کو بار یعنی مستطیلی ڈبے کے ذریعے پیش کرنا بار گراف کہلاتا ہے، اور بار گراف مستطیلوں پر یعنی ریکٹینگلز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بار گراف کے لیے دو خطوط ایک دوسرے پر عموداً کھینچے جاتے ہیں۔ ان میں ایک انتصابی خط جو کہ ایکس محور کہلاتا ہے اور افقی خط وائی محور کہلاتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر جماعت دیا گیا ہے اور اس کی تعداد دی گئی ہے، اس کو بار گراف کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے جماعت اول میں 25 ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہ طلبہ کی تعداد ہے، تو یہاں پر 25 یہاں پر اس طرح اظہار کیا گیا ہے۔ دوم میں یہاں پر 15 ہے، تو یہاں پر اس طرح اظہار کیا گیا ہے۔ صوبوں میں 40، یہاں پر 40 اس طرح ہے، اور چاروں میں 10، یہاں پر 10 ہے، پنجم میں 22، اس طرح یہ بار گراف میں اظہار اس طرح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ہسٹوگرام کیا ہے؟ ہسٹوگرام بھی بار گراف کی طرح ہوتا ہے، لیکن بار گراف مستطیل کا استعمال کرتے ہوئے واضح اعداد و شمار کی گرافیکل نمائندگی کی جاتی ہے، جہاں پر ہر بار کی لمبائی اس قدر کے متناسب ہوتی ہے جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ ہسٹوگرام ڈیٹا کی گرافیکل نمائندگی ہے، جہاں ڈیٹا کو مسلسل نمبر کی حدود میں گروپ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہاں پر حدود متعین کی جاتی ہے، اس کے حساب سے گروپ کیا جاتا ہے، اور ہر رینج یا اوسط 7 عمودی بار کے مساوی ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ہم اسی مثال کو ہسٹوگرام میں درج کرتے ہیں۔ جماعت یہاں پر ہے، تعداد یہاں پر دی گئی ہے، اس کی نمائندگی کس طرح کرنا ہے؟ ہم یہاں پر دیکھیے آپ کو ایک ٹارگیٹ ایک اسکول میں دیا گیا ہے کہ جماعت اول میں اور ہر کلاس میں ایڈمیشنز 45 ہوں گے۔ یہ ہم نے مخصوص حدود کو منظم کیا ہے، متعین کیا ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے ٹارگیٹ کس طرح اچیو کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے جماعت اول یہاں پر دیا گیا ہے کہ کتنا ہے؟ 25 ہے، یہاں پر 25۔ دوم یہاں پر دیا گیا ہے کہ 15، اور اس طرح حاصل کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے جماعت سوم یعنی تھرڈ کلاس میں سب میں زیادہ ہے، یعنی 40، یہاں پر 40 بچوں نے ایڈمیشن لیا ہے، یعنی ہم نے جو ٹارگیٹ لیا تھا 45، اس کا 90% حاصل کیا گیا ہے۔ تو اس طرح ہم یہاں پر فیصد بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر کلاس کا فیصد بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی ہسٹوگرام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون سے ٹاپکس یہاں پر دیے گئے ہیں کہ ہم اس کا اظہار باکس چارٹ میں کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ایک جدول دیا گیا ہے۔ مونگ پھلی کا تیل کتنے ہیں؟ 2 ضرب 10 یعنی 20۔ یہاں پر اظہار اس طرح کرنا ہے کہ ایک باکس مساوی ہے 10 پیکٹ۔ یہاں پر اس طرح دیا گیا ہے کہ ایک یہ باکس جو دکھ رہا ہے، ایک ڈبہ، وہ 10 پیکٹوں کے برابر ہوگا۔ تو یہاں پر 2 10 دیے گئے ہیں یعنی 20، تو ہم کو کیا اتارنا چاہیے؟ 2 باکس اتارنا چاہیے۔ اس طرح یہ باکس چارٹ کو مکمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیا گیا ہے کہ باکس چارٹ سے پھر ہم جدول کس طرح حاصل کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے ایک باکس 20 کلو کے برابر ہے، یعنی شکر دیا گیا ہے کہ 1 2 3 باکس ہے، تو اس طرح ہم کو کیا حاصل ہوگا؟ شکر 20 20 20 کتنے ہو گئے؟ 60 ہوں گے، اور گیہوں 120 ہوں گے۔ اس طرح ہم جدول کو مکمل کر سکتے ہیں، یعنی باکس چارٹ سے اسمارٹ جدول میں تبدیل کرنا ہم یہ سیکھتے ہیں۔ تو آئیے عزیز ناظرین، اصل ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ محتیات کے اظہار میں بہت سے ٹاپکس ہم نے سیکھا ہے کہ محتیات کو کس طرح اظہار کرنا چاہیے، اور محتیات کا اظہار ہم کو کہاں پر استعمال ہوتا ہے۔ ہم کو شماریات یعنی اسٹیٹسٹکس جیسے بہت بڑے مضمون میں ٹاپک یا مضمون میں ہم کو استعمال ہوتا ہے۔
تو اس کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اندر اوسط حسابیہ ہوتا ہے، وسطانیہ ہوتا ہے، بہتاتیہ ہوتا ہے۔ یہ شماریات میں بہت مین رول ادا کرتے ہیں، اور 3 مین ٹاپکس ہوتے ہیں، یعنی اوسط حسابیہ، وسطانیہ اور بہتاتیہ۔ آئیے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہم اس کا حصول کس طرح کرنا چاہیے، موتیات اگر دیے گئے ہیں تو ان کا اوسط حسابیہ یا وسطانیہ یا بہتاتیہ کس طرح حاصل کرنا چاہیے، ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے، اوسط حسابیہ یعنی موتیات کا اوسط ہی اوسط حسابیہ کہلاتا ہے۔ اوسط کس طرح حاصل کر سکتے ہیں ہم، یعنی تمام موتیات کو جمع کر اور ان کی تعداد کو تقسیم کرنے پر ہم کو اوسط حاصل ہوتا ہے، اور اوسط حسابیہ کو ارتھمیٹک مین یا مین کہتے ہیں، اور علامت ایکس بار، ایکس کے اوپر اس طرح بار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ترکاری فروش کی ایک ہفتے کی کمائی یہاں پر دی گئی ہے، 200، 150، 180، 300، 160، 170 اور آخری دن بھی 170 دی گئی ہے۔ اس کا اوسط کمائی یعنی ایک دن کی اوسط کمائی کتنی ہوگی، تو تمام کو جمع کرنا ہوگا، 1330 حاصل ہوگی جملہ کمائی، اور دنوں کی تعداد کتنی ہے، 7، تو ہم 7 سے تقسیم کریں گے تو ہم کو اوسط حاصل ہوگا۔ اس کے بعد چند مثالیں آپ کو دیے گئے ہیں، یہاں پر دیکھیے ناظرین، اوسط حسابیہ کس طرح معلوم کرنا چاہیے، ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پر چند اعداد دیے گئے ہیں، اس کا اوسط معلوم کرنا ہے۔ اوسط حسابیہ مساوی ہے، ہم ضابطہ یہاں پر درج کرتے ہیں کہ اوسط کس طرح کرتے ہیں، موتیات کا مجموعہ بٹے موتیات کی تعداد۔ تو اس طرح ہم موتیات کا مجموعہ معلوم کریں گے، تمام کو جمع کریں گے، اور موتیات کی تعداد کتنی ہے، 7 ہے، تو ان تمام کو جمع کر کے ہم 7 سے تقسیم کریں گے تو ہم کو 12.14 حاصل ہوگا، یہی اوسط حسابیہ کہلائے گا۔ اور ایک دوسری مثال دیکھیے، یہاں پر 2، 7، 6، 9، یہاں پر یف دیا گیا ہے، اس کے بعد 20 اور 17 کا اوسط 12 ہو تو ایف کی قدر معلوم کیجئے۔ تو ہم کو معلوم ہے کہ اوسط حسابیہ کا ضابطہ کیا ہے، موتیات کا مجموعہ، پہلے مجموعہ معلوم کریں گے، اور مجموعے کی تعداد کتنی ہے، 7 ہے۔ یہاں پر دیا گیا ہے کہ اوسط 12 ہے، تو یہاں پر 12 درج کریں گے۔ تو اس طرح ہم کو یہ جمع کرنے کے بعد 61 جمع ایف حاصل ہوگا، اور 7 سے 12 کو ضرب کرنے پر 84 حاصل ہوگا۔ اس طرح ایف مساوی ہے 84 میں سے 61 کو نکالنے پر 23 حاصل ہوگا، اور یہی ہم کو مطلوب ہے، یعنی ایف مساوی ہے 23، ہم کو جواب حاصل ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے، آپ کو چند مثالیں یہاں پر دیے گئے ہیں، چند سوالات دیے گئے ہیں، ان کا ہم اوسط معلوم کرنا ہے کہ 11 مشاہدات کا موتیات اقل ترین قدر 15 ہے اور اعظم ترین 25 ہے، تو اس کا اوسط کیا ہوگا، تو اس طرح ہم محسوب کرنے پر 20 حاصل ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر موتیات دیے گئے ہیں، تو ان کا اوسط کتنا حاصل ہوگا، ہم پہلے ان کو ترتیب میں لکھیں گے، اور بغیر حساب کیے ہم موتیات کا حصول اس طرح کر سکتے ہیں کہ 34 یا 35 حاصل ہوگا۔ تو آپشن میں 35 ہے، اس لیے 35 کو ہم ٹک کریں گے۔ اس کے بعد دوسری مثال میں بھی آپ کو دیا گیا ہے کہ اگر 6، 4، 8 اور 3 ترتیب وار 4 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 1 مرتبہ واقع ہوتے ہیں تو تب اوسط کیا ہوگا، تو ہم کو 6 کو 4 سے ضرب کرنا ہوگا، جمع 4 ضرب 2، 8 ضرب 5، اس طرح ہم ضرب کریں گے۔ اس کے بعد ان کو جمع کریں گے، یعنی 4 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 1 مرتبہ، ٹوٹل یہاں پر اندراج کریں گے۔ اس طرح ہم سوال کو حل کریں گے
تو ہم کو اس طرح جواب حاصل ہوگا. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد وسطانیہ دیکھیے. وسطانیہ کیا ہوگا؟ یعنی اگر خام محتیاط کی قدروں کو سعودی ترتیب یا نزولی ترتیب میں دیا جائے تب ان کی درمیانی قدر محتیاط کا وسطانیہ کہلاتی ہے. یعنی میڈین علامت ایم یا اس کے اوپر اس طرح کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے. اور اس طرح آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اس کا وسطانیہ معلوم کرنا ہے تو آپ سعودی ترتیب میں اس طرح لکھیں گے اور درمیانی قدر وسطانیہ کہلائے گی. اس کے بعد یہ مثال اس طرح دی گئی ہے اور یہاں پر آپ اس کو ارینج کریں گے سعودی ترتیب میں. یہاں پر وسطانیہ 18 اور 19 حاصل ہوں گے. اس کے بعد آخری ٹاپک دیکھیے بہتاتیہ. اگر محتیاط میں مشاہدات جو بار بار واقع ہوتے ہیں یا اعظم ترین تعدد رکھتے ہیں وہ محتیاط کا بہتاتیہ یعنی موڈ کہلاتے ہیں. اس کو علامت زیڈ سے ظاہر کیا جا سکتا ہے. یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے تو اس کا بہتاتیہ کیا ہوگا؟ یہاں پر 9 زائد مرتبہ دیا گیا ہے اس لیے بہتاتیہ 9 ہوگا. اس کے بعد دیکھیے دوسری مثال میں بہتاتیہ کیا حاصل ہوگا تو یہ 18 اور 20 ایک ساتھ دیے گئے ہیں وہ 18 اس کا بہتاتیہ 18 اور 20 ہوگا. اس کے بعد دیکھیے تینوں کے درمیان کیا رشتہ ہوگا یعنی اوسط حسابیہ وسطانیہ اور بہتاتیہ. تو یہاں پر ایک ضابطہ دیا گیا ہے. اس ضابطے کے تحت آپ درج کیجئے اور اس کا حساب کر سکتے ہیں کہ ایک مثال دی گئی ہے. اگر محتیاط کا اوسط 39 اور وسطانیہ 38 ہو تو بہتاتیہ کیا ہوگا؟ اس کو اس ضابطے میں درج کیجئے اور آپ اس طرح بہتاتیہ آپ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اور مزید مثالیں آپ بہت سی چیزوں کے ذریعے معلوم حاصل کر سکتے ہیں. نیٹ کے ذریعے یا مختلف کتابوں کے ذریعے آپ سوالات کو حاصل کیجئے اور اس طرح آپ ضابطوں کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح آپ دو چیز آپ کو دیے گئے ہیں, تیسری چیز آپ کو ضابطے میں درج کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو عزیز ناظرین, ہم نے یہاں پر بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. ہم نے محتیاط کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے, ہم تصویری اظہار ہے, بار گراف ہے, ہسٹوگرام ہے, شماریات میں کون سے ٹاپکس موجود ہیں, اوسط حسابیہ, وسطانیہ, بہتاتیہ, اس طرح ضابطوں کو بھی ہم نے سیکھا ہے. آپ کو بہت سے سوالات آ سکتے ہیں کہ ہسٹوگرام کو یا بار گراف کو کس طرح اظہار کیا جا سکتا ہے, مستطیلی طور پر اظہار کیا جا سکتا ہے, اور تصویری اظہار یا پیکٹوگراف کو کس طرح اظہار کیا جا سکتا ہے یعنی تصویری اظہار کیا جا سکتا ہے. یا آپ کو سوال آ سکتا ہے محتیاط کا اظہار اگر تصویری اظہار میں کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا یعنی تصویری اظہار کہلائے گا. ایسے بہت سے سوالات آپ خود بنائیے, آپ خود نوٹس تیار کیجئے اور بہت اچھی طریقے سے آپ اس ٹاپکس کو پڑھیے. اس میں بھی بہت سے سوالات آپ کو آ سکتے ہیں. میں اس امید کے ساتھ آپ سے الوداع چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھی طریقے سے تیاری کرے ہوں گے اور کرتے رہیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ نشانات آپ حاصل کریں گے. تو عزیز ناظرین, میں اسی کے ساتھ اس ٹی سیٹ کے کلاس کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں. خدا حافظ.